अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल दिल में उतरी ना कोई ज़ात, लास्ट एपिसोड। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत बहुत अच्छा। और आज के एपिसोड में आने वाली है दो बहुत खूबसूरत गज़लें। फर्स्ट वाली भी मुझे पसंद है, बट सेकंड वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा और ये कंप्लीट नॉवल भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। शब भर होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में एकदम से इजाफा कर दिया था। मैरून वेलवेट के पर्दे गिराए, हीटर ऑन, वो सब लाउंज में जमा अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ थे। रुबाब ने वीडियो पर कोई मूवी लगा रखी थी, जिसे देखते हुए वक्तन फवक्तन नायाब से उलझ रही थी, जिसके हाथों में रिमोट था। और जब उसके हाथ में रिमोट आ जाता तो 2.5 घंटे की फिल्म 1 घंटे में ख़त्म हो जाती। और इसी बात पर वो उससे उलझ रही थी। गौहर ताजवर आपी की हीरा को कोई पोएम याद करवा रही थी। गुल, मुबीन और शहरियार कार्ड्स खेल रहे थे और शहवान रेड कारपेट पर रखे ऑफ वाइट फ्लोर कुशन पर बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। साथ ही साथ चलगोज़ों से भी इंसाफ कर रही थी। गोया अपने तई हर कोई मसरूफ था। हेलो कज़न्स, शहरोज़ ने अंदर दाखिल होकर सरसरी सा जायज़ा लेते हुए सबको बैक वक्त मुखातिब किया। कहाँ गए हुए थे आज आप? नायाब ने नापसंदीदा गाना फास्ट फॉरवर्ड करते हुए पूछा। बस कुछ ना पूछो। वो आतिशदान की दाईं जानिब रखे कुशन पर जा बैठा, शहवार के ऐन सामने कि वो आतिशदान की बाएं जानिब रखे कुशन पर बैठी हुई थी। दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फीट का फासला था। एक लम्हे को तो वो चुज़बुज़ हुई, मगर उसने बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि उसकी इस जिसारत पर उसने कुछ महसूस किया है। जब से वो लौटा था उसने अपनी ज़ात पर बेनियाजियों के ऐसे ही ख्वाल चढ़ा रखे थे। बड़ी ज़बरदस्त ठंड है बाहर, कोई अल्लाह का बंदा अच्छी सी कॉफ़ी तो पिलवा दे। उसने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए फरमाइश की। बंदा नहीं, बंदी कहिए जनाब, क्योंकि बंदी ही कॉफ़ी पिला सकती है, गुल ने तस्हीह की। अरे ये नेक काम कौन करने जा रहा है? फारान ने, जिसने अंदर दाखिल होते हुए आखिरी जुमला सुना था, काउच पर बैठते हुए पूछा। ये मसला तो फिलहाल ज़ेर बहस है, नायाब ने अपने बॉबकट बालों हाथों से संवारते हुए इतला दी। मैं बना कर लाती हूँ, गौहर ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की। शहरोज़ की हर फरमाइश पर उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही होता था। सबसे अच्छी लड़की गौहर है। शहरियार ने उसके बाहर चले जाने के बाद उसे सराहा कर गोया अपनी कजिन्स को शर्मिंदा करना चाहा, मगर किसी के चेहरे पर कोई तासुर ना देखकर उसे अपनी बात मजीद आगे बढ़ाना पड़ी। एक ये हमारी लड़कियां हैं, जिसके पल्ले पड़ेंगी वो बेचारे तमाम उम्र रोते धोते ही गुजार देंगे। एक ज़रा सी कॉफ़ी को मसला बनाने पर तुली हुई हैं, जैसे कॉफ़ी ना हो गई माहौल की आलूदगी का मसला हो गया। उसने दोनों पाँव सेंटर टेबल पर रख कर सोफे पर नीम दराज होते हुए गोया लड़कियों की दुखती रग पर हाथ रखा था। तो ये लड़कियां बेचारी कौन सी खुशकिस्मत है, उन्हें भी सारी उम्र तैमूर पैलेस की नाकारा आवाम के साथ ही गुजारना है। रुबाब ने उसके पाँव पीछे हटा टेबल पर रखा मैट दुरुस्त करते हुए कतरे तलखी से हिसाब बराबर किया। देखें शहरोज़ भाई, ये हम लोगों को क्या कह रही हैं? उसने शहरोज़ को साथ मिलाकर अपना महाज बनाना चाहा। भाई ये ख्यालात तुम्हारी मंगेतर के हैं, मेरी मंगेतर के तो नहीं। क्यों शहवार? शहरोज़ ने उसे देखते हुए इतने एतमाद से पूछा, गोया उसका जवाब 100% मुस्बत ही होगा। पल भर को वो उसकी बेतकल्लुफ़ी और पुरएतमाद लहजे पर हैरत ज़दा सी रह गई, फिर जैसे होश में आ गई। यहाँ बात मंगेतरों की हो रही है, लिहाजा आपके साथ मेरा नाम आने का कोई जवाज़ नहीं बनता। आइंदा सोच समझ कर बात कीजिएगा। वो बोली नहीं बल्कि फुनकारी थी और अगले ही पल बल खाती हुई नागिन की तरह लाउंज से निकल गई। सब उसके रवैये पर शशदर रह गए थे। कमरे में यूं सकूत फैल गया जैसे कोई ज़ीरो मौजूद ही ना हो। पूरा लॉन जगमगाती रोशनियों में डूबा हुआ था। ऊंचे नीचे पेड़ों की ओट से झिलमिलाते कुमकुमे बेहद अच्छे लग रहे थे। मुख्तलिफ ब्रांड की महकीमती खुशबुओं, रंग बिरंगे आंचल, खनकती हंसी और भरपूर कहकहे, हर तरफ रंगो बू का सैलाब उमड़ पड़ा था। शहरोज़ की लौटने की खुशी में आगा जी ने बहुत बड़े फंक्शन का एहतमाम किया था। बीजान ने तमाम लड़कियों को खुद कपड़े बनवा कर दिए थे। उसका तो दिल नहीं चाह रहा था कि वो इतने एहतमाम से उसके एजाज़ में किए गए फंक्शन पर तैयार हो, लेकिन वो किसी भी दूसरी कज़न से अलग रहकर खुद को नुमाया नहीं करना चाहती थी। वो किसी भी तरह शहरोज़ अली ख़ान को इतनी अहमियत नहीं देना चाहती थी कि उसके दिल में ख़याल भी गुजरे कि वो अब तक उसके लिए अपने अंदर मोहब्बत या नफ़रत का कोई ख़ुसूसी जज्बा रखती है। और इसका बेहतरीन तरीका यही था कि वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दूसरी कज़न्स की तरह फंक्शन में हिस्सा ले। और यही सोचकर उसने बीजान का बनवाया हुआ हैदराबादी कुर्ता पजामा पहन लिया था।
ग्रीन कुर्ते पर गोल्डन काम बना हुआ था। उसी मुनासबत से उसने गोल्डन मेकअप किया था। लंबे बालों को खूबसूरत से परांदे में बांध रखा था। चेहरे के अतराफ जेल लगाकर सेट किए हुए छोटे बड़े रोलर्स ने उसकी गोरी रंगत को और भी नुमाया कर दिया था। कानों में झुमके और पाँव में बाजे पहनकर उसने आईने में अपना तनकीदी जायजा लिया और बाहर आ गई। बहुत अच्छी लग रही हो। सामने से आती हुई ताजवर आपी ने उसे देखकर बेसाख्ता तारीफ कर डाली तो वो मुस्कुराते हुए लॉन में आ गई। वो बड़ी खाला की फरजीन के पास खड़ी खुशगपियों में मसरूफ थी जब परफ्यूम के मौतर झोंके ने उसकी तवज्जो पल भर को अपनी तरफ खींची। उसने भी इख्तियार गर्दन घुमाकर देखा था। सिल्वर ग्रे रॉ सिल्क के कुर्ते और वाइट कल्फ लगी शलवार में वो खुशबुओं में बसा ऊंचे पूरे कद के साथ अपने हम उम्र कजिन्स के साथ कहकहे लगाता हुआ उन सब में नुमाया हो रहा था। शहवार ने जो ही गर्दन घुमाकर उसे देखा, ऐन उसी वक्त उसकी नज़र भी उस पर पड़ी थी। एक पल को दोनों की नजरें मिली थी। उसकी सताइशी नजरों में जाने कैसी हिद्दत थी कि उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा। अनाज, जिद और बेनियाजी के खौल जैसे मोम के बने हुए साबित हुए थे। एक पल को उसे अपना आप पिघलता हुआ महसूस हुआ। कैसा बर्क रफ्तार लम्हा था वो, जो दिल की पनाहों में मुक़ीद होकर रह गया था। मगर ये सब सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ था। अगले ही पल उसकी तमाम तर बेनियाजी जिंदा हो चुकी थी। स्याह आंखों में इस कदर अजनबियत थी, इतनी लाताल्लुकी दराई, जैसे उसने उसकी मौजूदगी को महसूस ही ना किया हो। पहले उसने सोचा कि फरजीन का हाथ थाम कर वहाँ से हट जाए, लेकिन फिर उसकी खुद एतमादी ने उसके पाँव जकड़ लिए। फंक्शन रात गए तक जारी रहा था। बुजुर्गों ने अपनी अलहदा से महफिल जमा ली थी और नौजवान नस्ल अलग इंजॉय कर रही थी। हंसी मजाक, छेड़छाड़, फिक्रेबाजी, नोक झोंक, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। सब खुश थे, सब मगन थे। उन दोनों ने बस उसी पल एक दूसरे को देखा था। उसके बाद शहवार ने उसे शऊरी तौर पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी कि वो जिस तरफ भी जाता है गोहर की नज़रें उसी का तवाफ कर रही होती हैं। खाने के बाद म्यूजिकल ग्रुप अपनी खूबसूरत आवाज़ से हाजरीन का दिल बहलाकर दाद वसूल कर रहा था। उसे नया खुस्सा काट रहा था। वो उसे खींचकर अंदर जा रही थी। बैरूनी लॉन में टेंट लगे हुए थे, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था और अगर दूसरी तरफ से निकलती तो सब मेहमानों के बीच से गुजरना पड़ता। इसीलिए वो घूमकर पीछे की लॉन की तरफ से आ रही थी कि अंदर से आते शहरोज ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, वो रुके बिना बोली। शहवार, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो उसके मुकाबिल खड़ा हो गया तो उसे भी रुकना पड़ा। तुम मुझसे खफा हो? खफा उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। तो क्या मेरे तुम्हारे दरमियान तमाम ताल्लुक खत्म हो चुके हैं? उसके जिम्मेदार भी आप हैं। बहुत बदगुमान हो मुझसे। कितनी अपनायत थी उसके लहजे में। वो उसे देख कर रह गई। वो कुछ देर उसके बोलने का मुंतजर रहा, फिर खुद ही कहने लगा, देखो शहवार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर तुम मुझसे बदगुमान हो या फिर जिस पर मैं नदामत महसूस करूं। ये तो एक जंग थी, नई नस्ल और पुरानी रस्म और रिवाजों के दरमियान। अगली नस्ल की भलाई के लिए मेरे लिए ये जरूरतमंद कदम उठाना बाइसे फ़ख्र है। और फिर मुझे तमाम शिकायतें आगा जी से थी। तुम्हारा वजूद तो कहीं भी ज़ेरे बहस नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर तुम हर्ट हुई हो तो मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं टूटा हुआ ताल्लुक फिर से इस्तवार करना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत है। शहरोज ने उसकी काजल लगी आंखों में झांकते हुए बड़ी आस से कहा, ताल्लुक इस्तवार करते वक्त आपको मेरी रजामंदी की ज़रूरत है, और कल को जब यही ताल्लुक किसी भी वजह से तोड़ना होगा तो मुझे पत्थर का बेजान बुत समझकर 7 समंदर पार से फिर एक मुख्तसर सा खत लिख दीजिएगा। उस वक्त मेरे जज्बात और एहसासात कोई पास नहीं होगा आपको। उस वक्त मेरी रजामंदी की कोई अहमियत नहीं होगी आपकी नज़र में। लेकिन मैं इतनी अर्जा नहीं हूँ कि आपका जब जी चाहे मुझसे रिश्ता जोड़ ले और जब चाहे ख़त्म कर ले। अगर आप तैमूर अली ख़ान के पोते हैं तो मेरी रगों में भी उसी दादा का खून दौड़ रहा है। मैं किसी सूरत उस शख्स से रिश्ता नहीं छोड़ूंगी जो पहले ही मुझे ठुकरा चुका हो। वो अपनी बात पूरी करके ठहरी नहीं थी, तेजी से बरामदा अबूर करके अंदर की जाने मुड़ गई और वो वहीं खड़ा कितनी ही देर उस मोड़ को देखता रहा जहां से वो मुड़ी थी। शहरियार ने CSS में नुमाया पोजीशन हासिल की थी और उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पुलिस में जॉब मिल गई थी। इब्तदाई ट्रेनिंग के बाद उसे इस्लामाबाद में चार्ज संभालना था। जैसे ही उसे जॉब मिली थी, आगा जी ने उसकी शादी का जिक्र छेड़ दिया था, लेकिन शहरियार ने बड़े इत्मीनान से रुबाब से शादी करने से इनकार कर दिया था। बुजुर्गों के लिए तो शायद ये खबर बहुत परेशान कुन थी, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए ज़्यादा हैरत कुन नहीं थी कि उन्हें कुछ न कुछ अंदाज़ा पहले से ही था। फिर भी आजकल तैमूर पैलेस में हर तरफ यही मौजू ज़ेरे बहस था। मगर इस बार इस इनकार ने शहरोज के इनकार के मसले की तरह गंभीर सूरत हाल इख्तियार नहीं की थी।
اس کی ایک بڑی وجہ تو یقیناً یہ تھی کہ شہروز کی ایک جرأت مندانہ قدم سے بھی اس گھر کی خود ساختہ روایتوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تیمور علی خان کے بنائے ہوئے اصولوں کے سخت خول اسی وقت چٹک گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رباب نے خود بھی اس انکار کا منفی اثر نہیں لیا تھا، اور پھر شہریار کی حمایت شہروز نے اپنی ٹھوس دلیلوں سے کی تھی، جسے آغا جی کے ساتھ ساتھ دوسرے بزرگوں نے بھی تسلیم کرنے میں ہی دانشمندی سمجھی تھی۔ انہیں ماننا ہی پڑا تھا کہ ہماری قدریں بدل رہی ہیں، آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہت مختلف ہے، اور جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے وقت بھی انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ رباب، تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ اس شام وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی کہ جانے کیا خیال آیا۔ کس بات کا افسوس؟ رباب، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، حیرت سے پوچھا۔ منگنی ٹوٹنے کا؟ کون سی منگنی؟ وہی جو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے محض اندازے سے ہی کر دی جاتی ہے کہ اگر فلاں کے یہاں لڑکا اور فلاں کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ آپس میں منسوب کر دیے گئے ہیں، گویا دنیا میں بعد میں آؤ اور یہاں کی رسموں کے پابند پہلے سے ہو جاؤ۔ اس نے مستخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا تو وہ تعجب سے آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی روشنی بکھری پڑی تھی، دکھ یا افسوس کی ہلکی سی رمق تک نہ تھی۔ پھر بھی یار دیکھو نا، انا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخر اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے، وہ جانے کیا کریدنا چاہ رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر بر وقت ایک قدم اٹھایا ہے۔ وہ مجھ سے پورے 4 سال چھوٹا ہے، میں نے شروع سے ہی اسے اس رشتے کے حوالے سے قبول نہیں کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے باہمی صلح سے ہی اس نام نہاد تعلق کو توڑا ہے۔ اس سلسلے میں شہروز کی بہت شکر گزار ہوں میں، جس نے ہماری وہ تو تعلق توڑنے میں ماہر ہے۔ اس کے لہجے میں کافی کسی کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ تم کچھ بھی کہو، اس نے مجھے پوری طرح ٹٹولا تھا، اور پھر میری خواہش جاننے کے بعد ہی اس نے شہریار کو سپورٹ کیا تھا۔ سچ پوچھو تو اگر اس نے پہلے سے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارے لیے اور کل کو نہ جانے کس کس کے لیے مشکل آن پڑتی۔ اس جاہلانہ رسم اونچی فصیلوں میں اس نے ہی شگاف ڈالے ہیں۔ تو تمہیں شہریار سے کوئی گلہ نہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زندگی کے ہمسفر کے لیے کس کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اس نے مزید انکشاف کیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جو بھی ہے اسی گھر میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے سسپینس برقرار رکھنے کے لیے نام کو راز رکھنا ہی ضروری سمجھا، تو شہوار اس بے اعتنائی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ آتی بہاروں کی وہ پورے چاند کی رات تھی، وہ سب لان میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اگلی صبح شہریار کو اسلام آباد روانہ ہونا تھا کہ اس ہفتے ڈیوٹی جوائن کرنا تھی اسے۔ جب سے اسے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا وہ سب اس سے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر وہ مسلسل پہلی تنخواہ ملنے تک ٹال رہا تھا۔ لیکن آج انہوں نے اسے گھیر ہی لیا تھا، اور اس کے ساتھ دھوکہ یہ کیا تھا کہ گھر میں اس سے صرف آئس کریم کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، لیکن فورٹریس پہنچنے پر وہ سب ٹی گونگ میں گھس گئے تھے اور اسے ڈنر کا بھاری بل ادا کرنا پڑا تھا۔ بقول شہریار کے انہوں نے اس کے لیے اغوا برائے تعاون کا چھوٹا سا نمونہ پیش کیا تھا کہ کل کو اسے اسی قسم کے کیسوں سے نبٹنا تھا۔ اس کی جیب مکمل طور پر خالی کر کے وہ ابھی ابھی لوٹے تھے اور لان میں بیٹھ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں، لیکن آج پتا چلا کہ اگر یہ لوٹنے پر آ جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ شہریار نے اپنے پرس پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ بھائی پولیس میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ فاران نے اپنی مشترکہ کارکردگی کی وجہ بیان کی۔ خبردار جو تم نے میرے محکمے کی شان میں کوئی گستاخی کی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ویل ڈن، ہر شخص کو اپنے محکمے اتنا ہی پرخلوص اور اس کے بارے میں اتنا ہی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ شہوار نے تالی بجا کر اسے داد دی۔ بائی دا وے، تم دونوں ایک جیسا کلر پہن کر ایک ساتھ کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مبین نے فرضی مائک شہوار اور گوہر کے آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ محض اتفاق تھا کہ دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال بھی دونوں کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ شہوار کی کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ تھا اور گوہر شفون کی کرتے پجامے اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس تھی، جس پر کہیں کہیں سلور مکیش جگمگا رہی تھی۔ تمہیں ایک جیسے کلر پر اعتراض ہے یا اکٹھے بیٹھنے پر؟ شہوار نے اس کا فرضی مائک پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ شہری، ہم لوگ شروع سے اکٹھے رہے ہیں، اب تمہیں الگ رہنا مشکل نہیں لگ رہا؟ نایاب نے پونی کھول کر دوبارہ بینڈ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، مس تو میں سب کو بہت کروں گا، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کتنا مشکل ہوگا نا، سب کو چھوڑ کر تنہا رہنا؟ گل نے رنجیدگی سے پوچھا تو شہریار کی جدائی کے احساس سے سب اداس ہو گئے۔
فضا بھی بجھل سی ہو گئی۔ کیا بوریت ہے یار، اتنا خوبصورت سما ہے اور تم لوگ اداسی پھیلائے بیٹھے ہو۔ ظاہر ہے ہر کسی کو ایک دن اپنی پریکٹیکل لائف شروع تو کرنی ہی ہے، ہمیں اسے وش کرنا چاہیے اور اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے جو مل کر گزار رہے ہیں۔ شہروز نے ان سب کو اداس ہوتے دیکھ کر لیکچر جھاڑا تو جیسے سبھی پرانی جون میں لوٹ آئے۔ چلو گوہر سے کچھ سنتے ہیں، اس کی آواز بہت زبردست ہے۔ فریال کو اکثر ہی اس قسم کے آئیڈیا سوچتے رہتے تھے انجوائمنٹ کے لیے۔ مجھ سے؟ وہ اچانک اپنا نام سن کر بوکھلا گئی۔ ہاں تم سے، اور اب یہ نہ کہنا کہ مجھے گانا نہیں آتا، کیونکہ فنکشن والے روز جب تم لڑکیوں کے جھرمٹ میں آواز کا جادو جگا رہی تھی تمہارے بالکل پیچھے میں ہی کھڑا تھا۔ فاران نے فرار کی گویا سارے راستے بند کر دیے اور وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ لیکن آج نہیں، پلیز۔ وہ شہروز کی موجودگی میں کبھی بھی گا نہیں سکتی تھی۔ چلو نہ سناؤ، میں سناتا ہوں۔ مبین نے اپنی خدمات پیش کی۔ خدارا اس وقت کوئی سر نہ چھیڑنا، سوئے ہوئے لوگ ڈر کر اٹھ جائیں گے۔ فاران نے کوئی پرانا ادھار چکانے کی غرض دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی تو وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ ویسے اصولاً تو ان سے کچھ سننا چاہیے کہ اس رت جگہ کے مہمان خصوصی تو یہی ہے۔ شہراز نے شہریار کی جانب اشارہ کیا۔ ان کو ہم نے کچھ کہنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے؟ فریال نے اس کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ نہیں خیر، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن… تو پھر ارشاد فرمائیے، ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ فاران نے بیٹھتے ہوئے باقاعدہ دعوت دی۔ شہریار نے گلا صاف کرتے ہوئے ایک سرسری سی نظر سب پر ڈالی اور اس کی نگاہیں سفید لباس پر آ کر ٹھہر گئیں۔ چاندنی رات میں چاند کی دودھیا روشنی میں اس کا وجود سنگ مرمر کی طرح دمک رہا تھا۔ پشت پر پھیلے سیاہ بالوں نے چاندنی رات اور گھٹاؤں کا عجیب سنگم پیدا کر دیا تھا۔ موتی گلاب اور رات کی رانی کی خوشبو نے سارے ماحول کو بہت سحر انگیز بنا دیا تھا۔ معطر ہوا کے نرم نرم جھونکوں میں دل کچھ کہنے کو مچلنے لگا تھا۔ اگر تمہارے سوچنے کا دورانیہ یہی رہا نا تو اتنی دیر میں مجرم اگلی واردات بھی کر کے فرار ہو جایا کریں گے۔ فاران نے کچھ دیر منتظر رہنے کے بعد جھلا کر کہا تو سب کا مشترکہ قہقہا فضا میں بلند ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کو خجالت سے سر جھکایا اور اگلے ہی پل اس کی گمبھیر آواز فضا میں بکھرنے لگی۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہے جانا اس قدر جھمیلے میں۔ وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے۔ راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے۔ تخلیے کی بات میں گفتگو اضافی ہے۔ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہے جانا اس قدر جھمیلے میں۔ اس کی آواز کے رچاؤ اور لہجے کی گمبھیرتا نے سب کو اپنے سحر میں لے لیا تھا، مگر جس پر اس کی نظریں ٹھہری تھی اس کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ رباب کے لیے بڑی بھابھی کے بھائی کا پرپوزل آیا تھا جسے بخوشی قبول کر لیا گیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے رباب کے لیے مناسب تھا۔ ادھر مبین نے بھی انجینئرنگ مکمل کر لی تھی، لہٰذا لگے ہاتھوں فریال کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تاریخ طے ہوتے ہی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ جی بھر کر شاپنگ ہو رہی تھی، کپڑوں کی ڈیزائننگ، مہندی کی آرائش، گانوں کی پلاننگ، ہر وقت یہی موضوع زیر بحث ہوتے۔ تین شادیاں تھیں، لہٰذا تیاری بھی اسی حساب سے ہو رہی تھی۔ اس قدر ہنگامہ برپا رہتا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ اس دن رباب کی مہندی لے کر جانی تھی۔ شہوار، نایاب اور گوہر کے ساتھ مہندی کا سجا سجایا سامان تھامے گاڑیوں کی قطار کے پاس جانے کو تیار کھڑی تھی۔ شہوار، تم لوگ ادھر آ جاؤ۔ شہریار نے اپنی گاڑی کے دروازے کھولتے ہوئے انہیں بلایا۔ پہلے دوسری لڑکیاں بیٹھ جائیں، ہم لوگ بعد میں چلی جائیں گی۔ اس نے اپنی دوستوں اور دوسری کزنس کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو بھیج دو نا جس کو بٹھانا ہے۔ وہ واپس پلٹی تھی کہ شہروز کی گاڑی ان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اشارہ کیا۔ گل، فرزین کو ادھر بھیج دو۔ شہوار نے مڑ کر قدرے فاصلے کنوینس کے انتظار میں کھڑی گل کو بلند آواز سے پکارا۔ وہ 3-4 لڑکیوں کے ہمراہ تیز قدم اٹھاتی ان کے قریب آ گئی، لیکن ان کے پہنچنے تک گوہر فرنٹ ڈور کھول کر شہروز کے سنگ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شہوار نے پچھلے دروازے کھول کر فرزین وغیرہ کو پیچھے بٹھایا۔ گاڑی رینگنے لگی تو اس نے ایک اچٹی سی نظر شہروز پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں جلتی جوت پھیکی پڑ چکی تھی۔ اس دن وہ نگین بھابھی سے کوئی نئی ڈش سیکھ رہی تھی۔ نگین بھابھی کھانا پکانے میں ماسٹر تھی۔ ان کے ہاتھ کا کھانا سبھی کو بہت پسند آتا تھا، اسی لیے ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکثر کچن میں مصروف رہتی
اور ان سب لڑکیوں میں سے اکثر کوئی نہ کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھابھی کے ہنر سے مستفید ہوتی رہتی، اور آج وہ براؤنیز کیک سیکھ رہی تھی۔ فریال ہنی مون سے جانے کب لوٹے گی، رباب بھی چلی گئی، میں تو ابھی سے انہیں مس کرنے لگی ہوں۔ اس نے چینی گرائنڈ کرتے ہوئے بھابھی سے کہا۔ شروع میں بہت محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سبھی عادی ہو جائیں گے۔ بھابھی نے فروٹ چاٹ کے لیے سیب چھیلتے ہوئے جواب دیا۔ تم سے ایک بات پوچھوں شہوار؟ ماں انہوں نے کچھ خیال آیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو آپ اجازت لے کر پوچھیں گی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تم شہروز کا پروپوزل قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ بھابھی کی بات پر اس کے انڈے پھیٹتے ہاتھ پل بھر کو رک گئے، لیکن فوراً ہی پہلی رفتار سے متحرک ہو گئے۔ چپ کیوں ہو گئی ہو شہوار؟ انہوں نے چند لمحے جواب کے منتظر رہنے کے بعد پھر کہا۔ آپ سب جانتی تو ہیں بھابھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سلگتا ہوا احساس در آیا تھا۔ کیا جانتی ہوں؟ یہی نا کہ ہمارے خاندان کی برسوں پرانی فرسودہ رسم کو توڑنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اس نے، لیکن اس مظاہرے میں اس نے خود تو دادی تحسین کے ڈونگرے وصول کر لیے ہیں اور مجھے میری ہی نظروں میں بے وقت کر دیا ہے۔ ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ آپ کچھ بھی کہیں، اس نے میری توہین کی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز تھرا گئی۔ شہوار میری جان، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ مجھے بی جان نے کہا تھا تم سے بات کرنے کو، اور میں خود اپنی جانب سے بھی تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں۔ ایک روز اپنی ضد اور انا کو پسے پشت ڈال کر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر اس نے یہ رشتہ توڑ کر تمہیں بے وقت کیا تھا اور دوبارہ اپنی رضا سے تم ہی سے رشتہ استوار کر کے، کیا وہ تمہارا مان نہیں بڑھا رہا؟ ہم تم پر دباؤ نہیں ڈال رہے، تمہارے پاس وقت ہے، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ نگین بھابھی نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بے حد محبت سے سمجھایا، اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ عجب جذبہ ہے یہ محبت بھی، ایک بار دل کی دھرتی پر اپنے قدم جما لے تو ساری مصلحتیں، تمام احتیاط بھلا دیتا ہے۔ انسان کسی ایک شخص میں اس حد تک انوالو ہو کر رہ جاتا ہے کہ ارد گرد سے قطعی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہ ہوتا کہ وہ اپنی حرکات و سکنات سے دوسروں کی نظر میں نمایاں ہو رہا ہے۔ گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اس نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ شہروز کی پسند ناپسند کا پورا خیال رکھتی ہے، اس کا ہر وہ کام کر کے خوش ہوتی ہے جو اسے پسند ہو۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ اسے سرخ رنگ پسند تھا، وہ مختلف پرنٹس اور ڈیزائن ڈھیروں سرخ سوٹ بنا چکی تھی۔ اسے سویٹ ڈش پسند تھی، وہ آئے دن کچن میں گھسی کوئی نہ کوئی سویٹ ڈش بنا رہی ہوتی۔ شہروز کو ڈھیلی ڈھالی چٹیاں پسند تھی، اس کے لمبے بال ہمیشہ چٹیا میں قید رہنے لگے تھے۔ اسے کانچ کی چوڑیاں پسند تھی، اس کی گوری کلائیوں میں اکثر رنگ برنگی چوڑیاں کھنک رہی ہوتی۔ جانے اور کسی نے محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن شہروز کی موجودگی میں اس کی آنکھوں میں جتنے جگنو جگمگاتے تھے، ان کی لو سے شہوار پوری طرح آگاہ تھی۔ وہ ایک عام سا دن تھا، وہ اسکول سے لوٹی تو کافی تھکی ہوئی تھی، ذرا دیر کو آرام کی غرض سے لیٹی تھی، مگر لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ وہ جانے کب تک سوتی رہتی کہ تاجور آپی نے اسے جگا دیا۔ اٹھو بھائی شہوار، شام ہونے کو ہے۔ ہونے دے آپی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آج ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ اب تک سو رہی ہو؟ ادھر سب چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپی نے اس کے سرہانے کھڑے کھڑے کہا تو وہ بادل نخواستہ اٹھ بیٹھی۔ آپی جلدی آنے کی ہدایت کر کے چلی گئیں۔ اس نے منہ دھو کر بالوں میں برش کر کے بڑا سا بینڈ ڈالا اور چپل پہن کر لاؤنج میں آ گئی۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، شیراز سے دیکھ کر سیٹی کی دھن پر گنگنایا۔ چائے پی چکے ہیں آپ لوگ؟ اس نے ارد گرد نظر ڈال کر چائے کے برتن دریافت کرنا چاہے اور اپنی کھوج کی ناکامی پر بھابھی سے پوچھا۔ چائے ڈائننگ روم میں ہے۔ ڈائننگ روم میں؟ آج کوئی خاص قسم کی چائے ہے کیا؟ اسے تعجب ہوا کہ چائے عموماً لاؤنج یا لان میں ہی پی جاتی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، بھابھی نے جواب دیتے ہوئے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اور سب جیسے پہلے سے ہی منتظر تھے فوراً اٹھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل مختلف چیزوں سے بھری پڑی تھی اور اس کے بیچوں بیچ جلدی شمعوں کے درمیان خوبصورت سا کیک رکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب نے ٹیبل کے اطراف نیم دائرے کی صورت کھڑے ہو کر اسے وش کیا۔ آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، اتنے خوبصورت سرپرائز پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ محترمہ اب جلدی سے کیک کاٹیے، پہلے ہی بہت انتظار کروا چکی ہیں، مبین نے ٹیبل پر رکھے کیک کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ رکو بھائی، بی جان اور چچی لوگوں کو تو بلا لو، یہ تاجور آپی تھی۔
ارے کوئی فاران سے کہو اپنا کیمرہ تو لے کر آئے، نگین بھابھی نے دہائی دی۔ ہم حاضر ہیں جناب۔ وہ کیمرے سمیت حاضر ہو گیا۔ منٹوں میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج میں اس نے کیک کاٹا، محبتوں بھری مبارکباد وصول کی اور خوب ہنسی مذاق کے دوران چائے پی گئی۔ چائے کے بعد وہ گفٹ کھولنے لگی۔ شہروز بھائی، آپ کا گفٹ کدھر ہے؟ گل نے تمام پیپرز پر لکھے نام پڑھ کر پوچھا۔ ہمارا گفٹ چند الفاظ ہے، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہمارے سامنے پیش کریں گے یا پھر تخلیے میں؟ نایاب نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، تم سب کے سامنے دیکھتے ہیں، ہمارا تحفہ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر ہو جائیے شروع، شیراز نے باقاعدہ دعوت دینے کے انداز میں کہا۔ شہروز نے ایک بھرپور نظر گل کے پہلو میں بیٹھی ہوئی فیروزی سوٹ میں ملبوس شہوار پر ڈالی اور چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی بھاری آواز لاؤنج کی خاموش فضا میں بکھرنے لگی۔ خوشحال سے تم بھی لگتے ہو، خوشحال سے تم بھی لگتے ہو، یوں افسردہ تو ہم بھی نہیں، پر جاننے والے جانتے ہیں، خوش ہم بھی نہیں، خوش تم بھی نہیں۔ تم اپنی خودی کے پہرے میں اور دامے غرور میں جکڑے ہوئے، ہم اپنے زوم کے نرغے میں، انا ہاتھ ہمارے پکڑے ہوئے، ایک مدت سے غلطہ پیچا، تم ربط و گریز کی دھاروں میں، ہم اپنے آپ سے الجھے ہوئے، پچھتاووں کے انگاروں میں، مسحور تلا تم آج بھی ہو، گو تم نے کنارے ڈھونڈ لیے، طوفان سے سنبھلے ہم بھی نہیں، کہنے کو سہارے ڈھونڈ لیے، خاموش سے تم مہر بلب، جگ بیت گئے ایک بات کیے، سنو کھیل ادھورا چھوڑتے ہیں، بنا چال چلے بنا مات کیے، جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں، چلو توڑو قسم اقرار کریں، ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا تھی یا لہجے کا رچاؤ، وہ جھکی پلکوں کے ساتھ لفظوں کے معنیوں آواز کے زیر و بم میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ ٹھٹکی تو تب جب تالیوں کی گونج چاروں طرف سنائی دی۔ اس نے بے اختیار ایک سرسری سی نظر سامنے بیٹھے شہروز پر ڈالی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا اس کی بے تحاشا خوبصورت آنکھوں میں کہ دل کی دھڑکنیں پل بھر کو مدھم ہو کر پھر اس قدر تیز ہو گئی کہ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی۔ دل کو سنبھالتی سب کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ جھٹکے سے اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سورج اپنی آخری سانس لے کر دور مغرب میں ڈوب چکا تھا اور سرمئی سلونی شام ارو سے نو کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ کائنات پر اتر رہی تھی۔ چاروں طرف نیم تاریکی سی پھیلی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی شہروز کی آواز ابھری۔ وہ بنا پلٹے سمجھ گئی کہ وہ جواب کا انتظار کیے بنا اندر آ چکا ہے کہ قیمتی خوشبو کا جھونکا اس کے پہلو میں آن ٹھہرا تھا۔ شہوار، تمہارے وہاں سے اٹھانے کو میں کیا مانی دوں؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا، مگر وہ چپ رہی، یوں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تم اس قدر ضدی کیوں ہو؟ وہ جیسے زچ ہو گیا تھا۔ کیا سارے اختیار صرف آپ کے پاس ہیں؟ میں تو اپنی ذات سمیت تمام اختیارات تمہیں دینے کو تیار ہوں، مگر تم مانو تب نہ۔ کتنی مدت کے لیے؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر طنز سے پوچھا۔ شہوار پلیز، غلطی میں نے کی نہیں، پھر بھی اس کی اتنی کڑی سزا تو مجھے مت دو۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے؟ کاغذ کے ایک پرزے کسی کے خواب راکھ کر دینا کہاں کی غلطی ہے؟ چند الفاظ لکھ کر کسی جیتے جاگتے وجود کو رد کر دینا کون سا جرم ہے؟ کسی کی انا، کسی کی خود اعتمادی کو ریزہ ریزہ کر دینا کون سا غلط فعل ہے؟ میں نے ہرگز تمہاری انا کو مجروح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے تمہیں رد کیا ہے۔ میں نے رد کیا ہے فرسودہ رسموں کو، خود ساختہ اصولوں کو، جن کی کوئی بھی اہمیت نہ ہمارے مذہب میں ہے نہ کسی قانون میں۔ میں نے تو محض غلط طریقوں کو بدلنے کی کوشش کی ہے جو ہم پر خوامخواہ لاگو کر دیے گئے ہیں۔ ذرا سوچو تو، آج غلط فیصلے کی وجہ سے تاج محل آپی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے نا، کل نہ جانے کتنی اور لڑکیاں تیمور پیلس میں واپس آ جاتی۔ دور نہیں جاؤ، رباب اور شہریار کو ہی دیکھ لو، اگر وہ زبردستی کے بندھن میں بن جاتی تو یہ رشتہ کتنی دیر تک چل سکتا تھا۔ میری ہمت نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کیا یہ خوشگوار بات نہیں ہے کہ وہ دونوں اصولوں اور روایتوں کی بھیٹ چڑھنے سے پہلے ہی باہمی رضامندی سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور آغا جی کی سوچ بھی بدل رہی ہے
اب یہ روایتیں نسل در نسل منتقل نہیں ہوں گی۔ اس وقت میرے پیش نظر محض یہی مقصد تھا، اور شکر ہے کہ میں اس میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر تم پھر بھی اسے اپنی توہین سمجھ بیٹھی ہو تو دیکھو، میں نے تمام کزنس کی موجودگی میں خود تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا ہے۔ کیا یہ تمہاری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس سے تمہاری عزت افزائی نہیں ہوئی؟ کیا اس سے تم خود اپنی نظروں میں معتبر نہیں ہوئی ہو؟ پلیز شہوار، اپنی ضد اور انا کے خول سے باہر نکل کر پوری سچائی اور سنجیدگی سے سوچو، اور پھر تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ شہروز نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے دریچے سے اندر آ رہے تھے۔ وہ بالوں میں برش کرتے کرتے بالکنی میں آ گئی۔ موسم بے حد اچھا ہو رہا تھا۔ چند روز قبل وہ کچھ نئی کتابیں خرید کر لائی تھی۔ اس نے سوچا لان میں بیٹھ کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ چوٹی کے 2-4 بل دے کر وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کی نظر بادام کے گھنے درخت کے اس طرف ہوا سے لہراتے ہوئے آنچل پر پڑی۔ پاس ہی سفید شلوار قمیص میں ملبوس کوئی مرد تھا، جس کی پشت کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ کون ہو سکتا ہے۔ فطری تجسس نے سر ابھارا تو وہ بالکنی سے ہٹ کر دریچے میں آ گئی۔ یہاں سے لان کا پچھلا حصہ صاف نظر آتا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ درخت کے نیچے گوہر کھڑی تھی، اور اس کے مقابل شہروز۔ وہ تیز تیز لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی، اور شہروز کا انداز کچھ سمجھانے کا سا تھا، جیسے کوئی جواز، کوئی دلیل پیش کر رہا ہو، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے اس کی ہر دلیل، ہر جواز کو رد کر رہی ہو۔ دریچے سے لان کے اس حصے کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا، لیکن ان دونوں کا لہجہ یقیناً بے حد دھیما تھا کہ وہ آواز نہ سن پا رہی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا گوہر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلکنے لگے ہیں۔ شہروز چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے اندر چلا گیا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی تو وہ بہت پہلے محسوس کر چکی تھی، لیکن آج جو کچھ دیکھا تھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ گو کہ اسے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سنائی نہیں دی تھی، اس کے باوجود ان کی حرکات و سکنات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گوہر نے اپنے احساسات کو زبان دے دی ہے، اپنے جذبوں کو الفاظ دے دیے ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہروز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے اندر کی دنیا میں ایک بے قراری سی پھیل گئی تھی۔ شہر دل میں عجیب بے چینیاں در آئی تھیں۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ محبت اس وقت تک اپنی گہرائیوں سے بے خبر رہتی ہے جب تک کوئی حادثہ اسے بیدار نہ کرے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جو خود کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہی تھی، گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ بہت دن تک اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب گوہر کی شہروز کی طرف اٹھتی ہوئی پیار بھری نظریں اسے اندر تک بے قرار کر دیتی۔ بظاہر لاکھ منکر ہونے کے باوجود شاید وہ لاشعوری طور پر اب تک اسے اپنا سمجھ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا اس کی چیز کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہے، دل کی پناہوں میں دبی ہوئی محبتیں یکدم سے ہی اجاگر ہو گئی تھیں۔ اس کی بچی کچی انا اور دم توڑتی ہوئی ضد اب بھی بار بار مداخلت کر کے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے جذبوں کے آگے کمزور پڑنے لگی تھی۔ آج محبتیں اپنا آپ منوانے پر تلی ہوئی تھی۔ ضد اور محبت کے مابین زبردست جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور بالآخر ضد ہار گئی، انا کمزور پڑ گئی، اور وہ اپنا آپ ہار بیٹھی، اپنی خواہشوں کے آگے، اپنی محبت کے آگے، تمام دلیلوں کے آگے۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اور جیسے مطمئن ہو گئی، پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی ہو کر اس نے آنکھیں موند لی، اور خوش آئند مستقبل کے سہانے دلکش سپنے پلکوں کی منڈیروں پر آن سجے۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ تمام رات آنکھیں نئے نویلے خوابوں کے جال بنتی رہی تھی، اور وہ ابھی تک ان خوابوں کے سحر کے زیر اثر تھی۔ دل کی دھڑکنیں خوشگوار لے پر رقصا تھی۔ غسل کر کے وہ لان میں آ گئی۔ ضد کا طلسم کیا ٹوٹا، ساری کائنات پر نکھار سا گیا۔ شب بھر بارش برستی رہی تھی، ہر رنگ نکھر گیا تھا، دھلے دھلے سے پیڑ پودے، نکھرا نکھرا سبزہ، اور پھولوں پر رکے رکے پانی کے قطرے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سارا منظر، ہر چیز میں ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا اسے۔ وہ کتنی ہی دیر ننگے پاؤں سبزے پر چہل قدمی کرتی رہی تھی۔ تیمور بلا میں صبح بہت بارونق ہوتی تھی۔
7 سے 8 بجے تک ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی فکر میں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود ہوتے۔ ابھی پروین اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی لان میں آ گئی تھی۔ چھوٹی بی بی، آج آپ اسکول نہیں جائیں گی؟ اس نے اسے اطمینان سے لان میں ٹہلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، آج میرا چھٹی کا ارادہ ہے۔ وہ بے وجہ ہی مسکرا دی۔ چلے ناشتہ تو کر لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ وہ بھابھی کی برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں اسے لگا جیسے سبھی خوش ہوں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، خود خوش ہو تو سب خوش لگتے ہیں، اور اگر خود اداس ہو تو ہر چیز اداس لگتی ہے۔ وہ سلائس پر جام لگاتے لگاتے سوچنے لگی۔ مجھے تو یقیناً اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ دونوں جانب سے ہی گھر والی بات ہے۔ میں بابا جان اور بی جان کو کسی روز بتا دوں گا، اور پھر وہ خود ہی آغا جی سے بات کر لیں گے، اور اگلے چند روز میں تمام مراحل طے ہو جائیں گے۔ اعتراض کی کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا، اور نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ موضوع اس کے یہاں آنے سے پہلے کا چھڑا ہوا تھا، لہٰذا وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے الجھی ہوئی نظروں سے تاجور آپی کو دیکھا، مگر وہ اپنے ہی کسی سوچ میں گم تھی۔ اس نے اس وقت کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ٹیبل پر ہی اپنا فیصلہ سنا دے، تاکہ بعد میں ہر کوئی فردن فردن اس سے تصدیق نہ کرواتا پھرے۔ ناشتہ تمام بزرگ اپنے اپنے کمروں میں کرتے تھے، اس لیے اس وقت بڑا بے تکلف سا ماحول ہوتا، اور یہی اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ سب آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ اس نے شوگر پاٹ بھابھی کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا، تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی بھابھی۔ ہاں تو کہو، کیا بات ہے؟ بھابھی نے اپنے بیٹے کو ہاف بوائلڈ انڈا کھلاتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کہنے لگی، ارے بھائی تمہیں تو پتا ہی ہوگا نا شہوار، تم اپنی ضد میں جیت گئی ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھ کر انہیں دیکھا۔ بھائی شہروز نے گوہر کے لیے ہاں کر دی ہے، بس سمجھو کہ چند ہی روز میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دیں گے۔ بھابھی کے وضاحت کرتے ہی گوہر شرما کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اس کے سبھی چہرے پر دھنک کے سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ شہروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور وہ حیرت سے بھابھی کو دیکھے گئی۔ ہر کوئی اپنی باتوں میں مگن تھا، کوئی بھی محسوس نہ کر سکا کہ اس کے اندر کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوش شکستگی کے رنگ بڑے واضح تھے، پلکوں کی لرزش، ہونٹوں کی کپکپاہٹ، اور چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اس کے بھید کھولنے کو کافی تھا۔ تاجور آپی نے اس تمام وقت میں اسے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے ضبط کی چادر میں شغاف پڑنے لگتی، وہ اٹھی اور کسی کی جانب دیکھے بنا باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی، اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کیسا کھیل کھیل رہی تھی قسمت اس کے ساتھ۔ جب اس نے اس کے خواب دیکھنے شروع کیے تو اس نے اسے اس خوبصورت رشتے کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ کتنے جتن کیے تھے اس نے خود کو نارمل رکھنے کے، کتنی مشکل سے یہ درد سہا تھا دل نے، اور جب وہ پوری طرح اپنے خوابوں سے دستبردار ہو گئی تھی تو وہ لوٹ آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پرانے تعلق کے حوالے سے کوئی بات ہی نہ ہو، مگر اس نے ہر بار اس کا راستہ روک کر اس تعلق کو استوار کرنے کی التجا کی۔ وہ انکار کرتی رہی، اور اس کا اصرار بڑھتا رہا، اور پھر کسی دوسری کو اس کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کے اندر سوئی ہوئی محبت انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کی ذات کی کوئی گمشدہ کڑی تھا، اس کے بنا تو وہ بالکل ادھوری ہے۔ اس کے دل میں یہاں سے وہاں تک ایک ہی نام کی تکرار تھی، شہروز۔ اور اب جب اس نے جھوٹی ضد کے چولے اتار پھینکے تھے، انا کے خول چٹک کر ٹوٹ گئے تھے، اور اس نے تمام تر سچائیوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، تو وہ کسی اور کو منتخب کر بیٹھا تھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے کہا تھا، میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا، اور اب اس سے پوچھے بنا اپنی محبت کسی اور کے دامن میں ڈال دی تھی۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے ان دونوں کو لان میں دیکھا تھا، اور اتنے دنوں میں اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ گوہر کے حق میں دے دیا تھا، اور وہ ایک بار پھر تہی دامہ رہ گئی تھی۔ کیسا نصیب تھا اس کا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور آنسوؤں کو کھل کر بہنے دیا۔ تبھی اسے اپنے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ تاجور آپی جانے کب سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بس کرو شہوار، یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا انہوں نے اس کی حالت سے۔
ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے آپی؟ اس کے ایک ہی جملے نے اس کے اندر کے تمام بھید کھول دیے تھے۔ بعض دفعہ ہم فیصلے کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، لیکن وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنی ناقدری کی پوری قیمت وصول کرتا ہے اور ہماری جھولی میں پچھتاوے کی ایسی دھول ڈال جاتا ہے کہ وہ تمام مناظر دھندلا جاتے ہیں جو ہماری خوابوں کی دنیا میں سجا رکھے ہوتے ہیں۔ آپی نے اس کی کمر آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وقت اتنا ظالم کیوں ہے؟ جو کشتیاں ساحل پر پہنچ چکی ہوتی ہیں انہیں کیوں ڈبو دیتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ ساحل پر پہنچنے میں بہت دیر لگا دیتی ہیں۔ بہرحال یہی زندگی ہے اور اسی کا نام حالات ہے۔ اس کے فیصلے ہنس کر قبول کرنا پڑتے ہیں کہ جب وقت کی ریت بند مٹھیوں سے سرک جائے تو سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو سنبھالو پلیز، آپی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ ان کی بات سمجھ کر آنسو پوچھنے لگی۔ ایک تو موسم بھی خزاں کا تھا، اس کے دل کے خالی پن نے موسم کی ویرانی کو دو چند کر دیا تھا۔ تیمور پیلس کی سرگرمیاں اپنے روٹین کے مطابق روا دوا تھی، لیکن اس کی ذات کے اندر عجیب سا خالی پن در آیا تھا۔ 400 اداسی کے قافلوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس روز وہ لان کے آخری کونے نصب سنگی بینچ پر بیٹھی کچھ نہ سوچتے ہوئے بھی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ سوکھے ہوئے زرد پتے گرد آلود ہواؤں کی زد میں تھے، ہوا کی شدتیں انہیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی تھی۔ سائنس نے حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، انسان چاند پر جا پہنچا ہے، لیکن پھر بھی شاخ سے گرے ہوئے ان بے آسرا پتوں اور انسان میں کس قدر مماثلت ہے۔ جس طرح یہ ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، انسان بھی اسی طرح حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ نہ انہیں اپنی اگلی سمت کا اندازہ ہوتا ہے، نہ انسان کو پتا ہے کہ آنے والا وقت اپنے دامن میں ان کے لیے کون سی سوغات لائے ہوئے ہے۔ سوچو کی رو بہکی تو آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ فاران کی آواز پر اس جھکا سر اٹھایا۔ ہاں یوں ہی، اس نے آنسوؤں کو خاموشی سے اپنے اندر اتار لیا۔ تم ادھر؟ میں باہر جا رہا تھا، تم پر نظر پڑی تو ادھر آ گیا، بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا تنہا بیٹھنے کو۔ اس نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہ نظر آنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ تم آج کل کچھ الگ تھلگ اور خاموش رہنے لگی ہو۔ نہیں تو؟ دونوں ساتھ ساتھ چلتے پورچ تک آ گئے۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہی تمہارا وہم ہے۔ شیرو، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اوکے۔ وہ کندھے جھٹک کر گاڑی کا لاک کھولنے لگا تو وہ اندر چلی آئی۔ فاران کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن ہر کسی کو مطمئن کرنا بے حد مشکل تھا اس کے لیے۔ نارسائی کے دکھ تو جیسے تحریر بن کر چہرے پر لکھے گئے تھے۔ وہ سب بچپن سے اکٹھے رہے تھے، ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست اور ہمراز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے کچھ چھپانا بہت مشکل تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے کرب کو محسوس کرے۔ اور پھر یہی سوچ کر اس نے چند دن کے لیے سمین آپی کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے ہی روز اسکول سے چھٹی لے کر وہ آپی کے پاس پہنچ گئی۔ گو کہ زخم ابھی تازہ تھا اور ٹیسے بھی رہ رہ کر اٹھتی تھی، لیکن پھر بھی اس تبدیلی نے اچھا اثر ڈالا تھا۔ زویا اور حمزہ کی شرارتوں میں وہ کسی حد تک بہل گئی تھی۔ پھر سمین آپی اور ایاز بھائی بہت خیال رکھنے والے تھے، دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اس روز وہ کچن میں ایاز بھائی کی فرمائش پر سویٹ ڈش بنا رہی تھی۔ خالہ، ماموں آئے ہیں۔ زویا اور حمزہ شور مچاتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ کون سے ماموں؟ شہریار ماموں۔ کیا واقعی شہریار آیا ہے؟ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کچن ٹاول سے ہاتھ پوچھ کر وہ باہر آ رہی تھی کہ وہ کوریڈور میں ہی اس کے سامنے آ گیا۔ غالباً وہ اس سے ملنے کچن میں ہی آ رہا تھا۔ ہیلو کزن، اس نے سیلیوٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ فل یونیفارم میں ملبوس وہ بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ تم اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ بس دیکھ لو، تمہاری کشش کھینچ کر لے آئی۔ اچھا، واقعی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کی بات پر مت جانا شہوار، اس نے ابھی مجھ سے بھی یہی کہا ہے۔ سمین آپی نے ہنستے ہوئے لاؤنج سے آواز لگائی تھی۔ تو میں کب مان رہی ہوں آپی؟ وہ دونوں بھی لاؤنج پہ آ گئے تھے۔ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، میں لاہور گیا تھا تو پتہ چلا تم یہاں پر ہو، سو میں یہاں چلا آیا، اس نے صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم گھر بھی گئے تھے؟ گھر بھی نہیں، گھر ہی گیا تھا، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے تفصیل بتانے لگا۔ وہ سرکاری دورے پر 2 دن کے لیے یہاں آیا تھا،
کل سے آفیشیل کام میں مصروف تھا، آج ذرا سا وقت ملا ہے تو ملنے چلا آیا۔ اچھا کیا لوگے؟ سمین آپی نے باتوں کے دوران پوچھا۔ فی الحال تو صرف چائے، کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم چائے مانگ رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک لے لو، چائے کھانے کے بعد پی لینا۔ نہیں آپی، فی الحال جلدی ہے، رات کو آؤں گا تو کھانا کھاؤں گا اور رہوں گا بھی یہاں پر ہی۔ اس نے وجہ بتاتے ہوئے اگلا پروگرام بھی بتا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں منگواتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو آواز دینے لگی تھی کہ اس نے روک دیا۔ کمال ہے آپی، روز ملازموں کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں، گھر میں تو آپ لوگ خود پلائیے۔ میں ابھی لاتی ہوں، شہوار کہہ کر کچن میں گئی اور وہ آپی سے بڑے رازدارانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ شہوار کی چائے بنا کر لانے تک وہ لوگ موضوع بدل چکے تھے۔ اس دفعہ گھر سے بڑی نئی اور اہم خبر ملی ہے مجھے۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شہریار نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ حتی الامکان گریز کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتا ہے شہروز کی منگنی ہو رہی ہے؟ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم خوش ہو شہوار؟ یہ شہروز اور گوہر کی زندگی کا معاملہ ہے، میرے خوش یا ناخوش ہونے کا کیا سوال؟ میرا خیال ہے یہ بات تمہارے لیے اس قدر غیر اہم تو نہیں۔ وہ جانے کیا کریدنا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر چپ چاپ تنکے توڑتی رہی۔ اور ہاں، میں نے بھی اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ بھائی، زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ زندگی کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہے نا، لیکن میری پہلی ترجیح آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ اس سلسلے میں آغا جی سے بات کرنے گھر گیا تھا، بس کچھ روز تک فائنل ہو جائے گا اور پھر دھوم دھام سے تقریب منعقد ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں روشنیاں سی بھر گئی تھیں۔ کون ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہی تو سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اب مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ ہاں بھائی، سرپرائز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تمہاری مرضی۔ بہرحال میں چند دن تک گھر آؤں گا، تم بھی پہنچ جانا۔ تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ اچھا، پہنچ جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تھکن اتر آئی تھی۔ اتنی آزردہ کیوں لگ رہی ہو؟ ساری پریشانیوں پر خاک ڈالو، ہوتا وہی ہے جو قسمت پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، میں تمہیں یقین دلا دوں کہ تیمور پیلس میں بہت سی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اس اعتبار پر اداسیوں کے چولے یہی اتار پھینکو کہ وہاں پر مستقبل کی بہت سی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ شہریار کی باتوں پر اس نے بے حد الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں شہوار، کبھی کبھی ہمیں خبر نہیں ہوتی اور وقت خوشیوں کے انمول خزانے چپکے سے ہمارے در پر رکھ جاتا ہے، بنا دستک دیے، بنا آواز لگائے، بنا آہٹ کیے۔ اور جب ہم اچانک دروازہ کھولتے ہیں تو انہیں ہاتھ بڑھا کر چھو سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ حیرت، خوشی، اضطجاب، کتنی مختلف قسم کی کیفیات میں گھرے ہوتے ہیں ہم کہ اپنے احساسات کو کوئی نام ہی نہیں دے سکتے۔ شہریار کی مبہم سی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن اس کے لہجے میں عجب سی طمانیت رچی ہوئی تھی، یوں جسے سب کچھ حسب خواہش پا لیا ہو۔ کتنا مطمئن لگ رہا تھا وہ۔ کتنے خوش قسمت ہو تم شہریار، جو چاہا پا لیا۔ خدا تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے، اس نے اپنے پیارے سے کزن کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ شہوار جلدی آؤ، آغا جی کا فون آیا ہے۔ سمین آپی نے آواز دی تو وہ جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی فوراً اٹھی۔ آغا جی کا فون میرے لیے؟ یا اللہ خیر، یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ اس نے کوریڈور تک آتے آتے نہ جانے کتنی باتیں سوچ ڈالیں۔ ہیلو، اس نے آپی سے ریسیور تھاما۔ شہوار، جی آغا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں سب خیریت ہے، بہت دن ہو گئے تمہیں گئے ہوئے، اب واپس آ جاؤ۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی، چھٹیاں بھی ختم ہونے کو ہیں، اسکول تو خیر اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جی؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ دیکھو شہوار، ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ آپ بس ایک بار میری بات مان لیں، اس کے بعد مجھے ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ ان کے جواب پر اس کی دھڑکنوں کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ تمہاری بات طے کر دی گئی ہے، یہ فیصلہ تمہارے والدین اور ہم سب نے بہت سوچ سمجھ کر باہمی رضامندی سے کیا ہے، تمہیں یقیناً اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تفصیل جاننا چاہو تو سمین سے پوچھ لینا، ہماری اس سے بات ہو گئی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں آغا جی، میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔
بہرحال تمہیں اس فیصلے پر خوشی ہوگی، اس کی مجھے امید ہے۔ تم کل شام تک پہنچ جانا، پرسوں اکٹھے ہی سب کی تقریب منعقد کر دی جائے گی۔ جی بہتر، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ شاباش، خوش رہو۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھا اور صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ برسوں کی تھکن اس کے اندر اتر آئی تھی۔ نہ اس نے سمین آپی سے کچھ پوچھا تھا، نہ انہوں نے اسے کچھ بتایا، لیکن بظاہر لاکھ غافل ہونے کے باوجود اس کی ساری سوچیں آغا جی کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی کہ بہرحال یہ اتنی معمولی بات تو نہ تھی کہ وہ سر جھٹک کر دھیان کے رستے بدل لیتی۔ چند دن کے اندر اندر اتنا اہم فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ آخر وہ ہے کون جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن کا مالک ہے کہ سب نے صرف 2-4 دن میں ہی میری زندگی اس کے نام کر دی؟ یقیناً کوئی بہت ہی نزدیکی شخص، لیکن کون؟ یہاں آ کر وہ الجھ جاتی، اور جب مسلسل یہی سب سوچنے کے بعد جو نام اس کے ذہن میں آیا وہ اسے چونکانے کے لیے کافی تھا۔ شہریار۔ او نو! اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، یقیناً وہی ہے۔ بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آئیں تو اس کا یقین پختہ ہونے لگا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زندگی کے ہمسفر کے لیے کسی کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اسے رباب کی بات یاد آئی۔ کون ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جو بھی ہے اسی گھر میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے تجسس برقرار رکھنا چاہا تھا، اور پھر اسے شہریار کی چند روز پہلے کی باتیں یاد آنے لگی۔ میری ترجیح آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ اس سلسلے میں آغا جی سے بات کرنے گیا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس نے وہی سوال اس سے بھی پوچھا تھا۔ یہی تو سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ بھی ٹال گیا تھا۔ تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ وہ چن کر اس کی گفتگو میں سے فکر اخذ کر رہی تھی۔ میں تمہیں یقین دلا دوں کہ تیمور پیلس میں بہت سی محبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہوار، کبھی کبھی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور وقت خوشیوں کے انمول خزانے ہمارے در پر رکھ جاتا ہے، بنا دستک دیے، بنا آواز لگائے، بنا آہٹ کیے۔ اس کی سماعتوں میں شہریار کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں، جیسے کسی کیسٹ میں ایک ہی بات بار بار ریکارڈ کر کے اسے کیسٹ پلیئر پر لگا دیا جائے، اور پھر ذہن کی اسکرین پر چاندنی رات کا وہ خوبصورت منظر اجاگر ہونے لگا جب سب کی موجودگی میں وہ کہہ رہا تھا، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ اس کی آواز کا رچاؤ اور محبتوں سے چور لہجہ، اور پھر اس کے ارد گرد بھٹکتی ہوئی نظریں۔ تو کیا وہ سب؟ او خدایا، میں کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کس طرح قبول کروں گی میں اس نئے تعلق کو؟ یا اللہ، ابھی کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا مجھے۔ سمین آپی نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ایاز بھائی کو اگلے روز پہنچنا تھا۔ شام کو وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ دوہری تقریب تھی، لہٰذا زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کراچی کے حالات خراب تھے، اسی لیے گوہر کے گھر والوں کو نہیں بلوایا گیا تھا کہ ایک جگہ پر ہی تقریب ہو جائے۔ فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 10 بجے تیمور پیلس پہنچی۔ ساری کزنس اس کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ بی جان نے ہمیشہ کی طرح ماتھا چوم کر خوش رہنے کی دعا دی، اور امی کے گلے لگ کر تو وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ ارے بھائی، تم کون سا بھی رخصت ہو رہی ہو؟ امی نے پیار سے الگ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ رخصت ہو کر بھی کون سا باہر جانا ہے، گھر ہی کی تو بات ہے۔ چچی جان نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کی پیٹھ سہلائی۔ کیا پتہ یہ خوشی کے آنسو ہوں؟ اگر سچ مچ خوشی کے ہیں تو سنبھال کر رکھو، کل کام آ جائیں گے۔ فریال جو اپنے سل کر آنے والے کپڑوں کا بڑا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی، اتنی مصروفیت میں بھی مذاق کی فرصت نکال لی۔ ہاں بھائی، دیکھیں گے انگوٹھی کے نگینے زیادہ چمکتے ہیں یا یہ آبدار موتی۔ گل نے بھی ٹکڑا لگایا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سب اس کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی، اور پھر بھی اسے یوں چھیڑے جا رہی تھی گویا وہ اس منگنی پر بے حد خوش ہوں، یا پھر یقیناً وہ سب یہ یقین کیے بیٹھی تھی کہ وہ شہروز کو اپنی مرضی سے انکار کر چکی ہے۔ بہرحال ہنسی مذاق، شوخی شرارت کے بھرپور مظاہرے ہو رہے تھے، اور اسے بھلا یہ سب کہاں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل شب بھر مختلف سوچوں نے اسے سونے نہ دیا تھا، اور کچھ سفر کی بھی تھکان تھی۔ جیسے ہی غسل کر کے لیٹی، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بنا کھانا کھائے ہی سو گئی تھی۔ صبح سے دوپہر تک وہ کمرے میں رہی تھی۔ حالانکہ کئی بار گل اور رباب نے اسے باہر نکلنے کو کہا، لیکن اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ ناشتہ اس نے کمرے میں ہی کیا تھا۔
और दोपहर के खाने को दिल ही नहीं चाहा था। हालांकि नगीन भाभी बहुत इसरार भी कर रही थी। एक ही तरह की सोचों से उकता कर वो ध्यान बटाने को खिड़की में आ गई। पर्दा हटाकर नीचे देखा तो लॉन में खड़े लड़के इंतजामात करवा रहे थे। लाइटनिंग, कुर्सियां, टेंट, मुलाजमों और लड़कों ने मिलकर हंगामा सा बर्पा कर रखा था। वो हटने ही लगी थी कि उसकी नज़र शहरोज पर पड़ी। सहा शलवार कमीज में मलबूस, आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए, वो हिदायत देते हुए बहुत मसरूफ, लेकिन उसके बावजूद बहुत फ्रेश लग रहा था। उसके हर अंदाज से खुशी छलक रही थी। ठीक है शहरोज, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो आज की बात मैं भी अपने दुखों की तशहीर नहीं होने दूंगी। उसने वापस पलटते हुए सोचा और बाथरूम में घुस गई। नहा कर निकली तो गुल उसकी मुंतजिर थी। ये रहा तुम्हारा ड्रेस, लड़के वालों ने तुम्हारी पसंद को मद्देनजर रखकर बनवाया है। उसने लड़के वालों पर जोर देते हुए शरारत से उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई रंग न आया। मेरा ख्याल है शर्ट पहन लो, लहंगा साथ ले जाओ, वहां पर फिर से प्रेस करना पड़ेगा। वैसे भी चादर तो ओढ़ी होगी ना तुमने। कहाँ पर? भाई ब्यूटी पार्लर में। तुम्हारी और गोहर की बुकिंग करवा चुकी हूँ मैं। अभी पहुँचोगी तो शाम तक मुकम्मल होगा मेकअप। उसने वजाहत की, तो ना चाहते हुए भी उसे उसके कहने पर अमल करना पड़ा था। ड्राइवर उन्हें पार्लर छोड़ आया था। ब्यूटिशियन के माहिराना हाथ उन्हें संवारने लगे। तैयारी मुकम्मल होते होते उन्हें शाम हो गई। वापसी तक काफ़ी मेहमान आ चुके थे। वो कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन मेहमानों की आमद के बायस उन दोनों को स्टेज पर बिठा दिया गया था। गोहर बहुत खूबसूरत लग रही थी और गोल्डन काम वाले लहंगे में वो उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सब उनकी बलाएं ले रहे थे। कभी भी जान दुआएं देती तो कभी अम्मी नज़र उतारती। और फिर रस्म का वक्त आ गया। नाजरीन और हाजरीन, बाअदब बा मुलाहिजा, होशियार, सेमी दूल्हा साहिबान की सवारी तशरीफ़ ला रही है। शिराज ने बाकायदा ऐलान करने वाले अंदाज में सबको बाखबर किया, तो उसके सेमी दूल्हा कहने पर ज़बरदस्त कहकहा पड़ा और तमाम कज़न्स की झुरमट में शहरियार और शहरोज इकट्ठे ही स्टेज पर आए। शहवार की नज़रें एक पल को ऊपर आते हुए शहरोज से टकराईं, मगर उसने फ़ौरन ही पलकें झुका ली कि इससे ज़्यादा ज़ब्त का याराना ना था। चंद लम्हों बाद खुशबुओं का खुशगवार झोंका उसके पहलू में आन कर ठहरा। रस्म की कार्रवाई शुरू की जाए। मुबीन ने अपने वकील होने का सबूत देते हुए अपनी ही ज़ुबान इस्तेमाल की। आज नौजवान नस्ल बुजुर्गों का भी लिहाज ना कर रही थी और वो भी उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रहे थे। बरखुरदार, रस्म का आगाज़ तुम करो, तुम बड़े हो। आगा जी ने भी जान से मखमली डबिया लेकर उसके हाथ में देते हुए कहा। शहवार, हाथ आगे बढ़ाओ। कई आवाज़ें बैक वक्त उसकी कानों से टकराईं। साथ ही कैमरे और मूवी की फ्लैश लाइट्स ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया। फिर भी जान के कहने पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और आंखें मूंद ली। जिंदगी में ये मोड़ भी आएगा, ये तो उसके गुमान में भी ना था। ज़ब्त की कितनी कड़ी मंजिल से गुजर रही थी वो, ये उसका दिल ही जानता था। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत और कीमती अंगूठी उसके हाथ की तीसरी उंगली में थी। उसके स्याह आंखों से बेअख्तियार दो नमकीन खतरे हाथ की पुष्ट पर टपक पड़े। आज नहीं। उसकी आवाज़ पर उसने बेअख्तियार पलकें उठाकर देखा और हैरत से पलकें साकित हो गई। शहरोज, उसके लब हिले। जनाब, आपका शहरोज। उसने धीमे से सरगोशी की। कैसे जज्बे छलक रहे थे उसकी ब्राउन आंखों से। वो एक टुक उसे देखे गई। अरे भाई, मजाकरात बाद में कर लेना। बुजुर्ग हजरात आपकी कार्रवाई देख रहे हैं, और फिर ये मूवी बड़ी जालिम चीज़ है, बाद में सारे भेद खोल देगी। सोफे की पुश्त पर खड़े फारान ने उन्हें झुककर खबरदार किया तो वो सचमुच होश में आ गई, लेकिन मुबारक सलामत के शोर में गालिबन कोई भी मुतवज्जा ना हुआ था। और फिर फौरन ही गौहर की रस्म शुरू हो गई थी। शहरियार उसे रिंग पहना रहा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे, लेकिन वो जो अब तक हैरतों के समंदर में गर्क थी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इतना बड़ा सरप्राइज उसका मुंतजर था। रस्म के फौरन बाद खाना सर्व कर दिया गया था तो ताजवर आपी गौहर को और उसे अपने कमरे में ले आई। पूछोगी नहीं ये सब कैसे हुआ? आपी के जाने के बाद गौहर ने उसे मुखातिब किया तो उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। उस रोज जब बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर तुम रो रही थी और ताजवर आपी तुम्हें समझा रही थी, तो इत्तेफाक से मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी। इससे पहले मैं समझती थी कि तुम्हारे दिल में अब शहरोज के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए तुम बार बार इनकार कर रही हो। यही सोचकर मैं खुद शहरोज की तरफ बढ़ गई और उन्होंने मेरे हक में फैसला करके मेरा भरम रख लिया। मैं बेहद खुश थी, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने मुझे तमाम रात बेचैन रखा
اور پھر میں شہروز کو کھوجنے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شہروز نے مجھے قبول تو کر لیا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا کوئی بھی عکس نہیں، نہ لہجے میں مٹھاس، نہ انداز میں وارفتگی۔ اور تب مجھے ادراک ہوا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اب تک دل میں چاہت کا جذبہ رکھتے ہو، بس حالات تمہارے درمیان آ گئے ہیں، اور شہروز نے مجھے محض مروتاً اپنانے کی حامی بھری ہے، اور یہی بات مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ شہریار نے مجھے بہت پہلے اپنی محبتوں کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا وہ چاند کی رات جب شہریار نے بہت خوبصورت نظم سنائی تھی، وہ بھی اظہار محبت کی ایک کڑی تھی، اور جب سب لوگ اٹھ کر اندر آ رہے تھے تو اس نے موقع پا کر مجھے کہا تھا کہ وہ میرے جواب کا انتظار کرے گا، لیکن یہ دل تو شہروز کی جانب مائل ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی ہی نہ کی تھی، لیکن اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، اور جب میں نے دل کا اچھی طرح سے تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ شہروز کی کچی محبتیں تو میرے کشکول میں آ سکتی ہیں، لیکن اصل محبت صرف تمہارے لیے ہے، تم ہی اس کی حقدار ہو۔ اور تب میں نے دل سے نہیں عقل سے فیصلہ کیا کہ میں شہروز کو تمہاری حقیقت بنا دوں، اسے بتا دوں کہ تم نے اپنی ضد اور انا کے خول توڑ ڈالے ہیں، لیکن وقت نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس سلسلے میں تاجور آپی نے میری مدد کی کہ اصل گواہ تو بس وہی تھی، اور یوں تمام مسائل حل ہو گئے۔ گوہر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سب کچھ اس پر واضح کر دیا، تو وہ چند لمحے بہت غور سے اسے دیکھی گئی۔ کس قدر بلند تھی وہ نازک سی لڑکی جس نے اس کی خاطر اپنی تکمیل کو پہنچی ہوئی خواہشوں کو رون ڈالا تھا۔ تم خوش ہو؟ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں میں مطمئن ہوں، اسی لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ محبتیں اعزاز کی صورت ملے تو وصول کرنی چاہیے، خیرات کی صورت نہیں، اور شہریار کی محبت ہی میرے لیے اعزاز ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا گوہر، تمہارا شکریہ ادا کروں یا… اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے یکساں بہتر ہے، اور پھر میں یہاں تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئی تھی نا۔ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ شہوار کتنی ہی دیر اپنی انگوٹھی کے چمکتے ہوئے نگینے کو بغور دیکھتی رہی، اور پھر بے اختیار اس پر لب رکھ دیے، اور یہی لمحہ تھا جب شہروز اندر داخل ہوا۔ اس نے ہلکے سے کھنکار کر اپنی آمد کی خبر کی تو وہ اپنی حرکت پر بری طرح جھیپ گئی، چہرے پر گلابیاں اتر آئیں۔ وہ دلچسپی سے اس کا خوبصورت روپ دیکھتا رہا اور پھر قریب چلا آیا۔ پوچھو کہ نہیں یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے گوہر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے بھی گوہر نے ہی سب کچھ بتایا ہے۔ کیا؟ یہی کہ میرے سامنے جو اتنا نخرہ کرتی ہے اس کے دل پر صرف اور صرف میرا ہی نام ہے۔ کیا واقعی مجھ سے تم اتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے پوچھا تو اس کی پلکوں پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے شہوار، بولو تمہیں اس کی کیا سزا دوں؟ عمر قید۔ پیچھے سے شیراز کی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ سب کھڑکی کا پردہ سرکائے انہی کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی بامشقت۔ گل نے ٹکڑا لگایا۔ وہ تو خیر شادی کے 1-2 سال بعد خود ہی بامشقت ہو جائے گی۔ نایاب نے اپنے روتے ہوئے 2 سالہ بیٹے کو چپ کرواتے ہوئے کہا تو اس کا اشارہ سمجھ کر سب کا مشترکہ قہقہہ فضا میں بلند ہو گیا، اور اس نے شہروز کی موجودگی سے شرما کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ کتنی خوشیاں رقصاں تھیں اس کے ارد گرد، کتنا بڑا سرپرائز دیا تھا سب نے مل کر، اور شہریار کی تمام غیر مبہم باتوں کے اصل معنی واضح ہو گئے تھے اس پر۔ آج اس نے اچانک ہی ان تمام خوشیوں کو چھو لیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا، جو وقت چپکے سے اس کے در پر لگ گیا تھا، بنا آہٹ کیے، بنا دستک دیے، اور اس کا رواں رواں ان خوشیوں کے دائمی ہونے کے لیے دعا گو تھا۔ So listeners, this was the end of the beautiful novel دل میں اتری نہ کوئی ذات، and I hope so کہ آپ کو ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی بہت اچھے سے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور ہاں اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔